अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में अभी 20 दिसंबर 2024 जुमे का दिन अभी ढल रहा है, शाम का वक्त है। लेकिन पाकिस्तान में 21 दिसंबर 2024 और हफ्ते के दिन का आगाज़ हो रहा है। इस स्टेज पे सबसे पहले मैं आपको बहुत पहले ले जाऊँ, ऑलमोस्ट 50 साल पहले की तारीख में लेके जाता हूँ पाकिस्तान की। आई थिंक अप्रैल 1977 का ये वाक़या है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने पाकिस्तान के कई शहरों में, पंजाब और सिंध में मार्शल लॉ लगाया और फ़ौज को तलब कर लिया। लाहौर में जब फ़ौज को ये कहा गया कि आप मुज़ाहिरीन और प्रोटेस्टर्स जो माल रोड के ऊपर इकट्ठे होते थे और बार बार मस्जिद शुहदा की तरफ जाते थे, उनके ऊपर पूरी आर्मी को, फ़ौज को कि इजाज़त दे दी गई कि वो उनके ऊपर गोली चला सकते हैं। और फिर मेरा ख़्याल है एक दफ़ा गोली चली भी थी। उस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के 3 सीनियर ब्रिगेडियर अफसरान थे, ब्रिगेडियर्स थे, जिनके आपस में भी उनकी दोस्ती थी, सलाम दुआ थी। ब्रिगेडियर अशरफ, ब्रिगेडियर नियाज़ और ब्रिगेडियर इश्तियाक। इन तीनों ने एक दफ़ा आपस में डिस्कशन की और उसके बाद उन्होंने असूली तौर पे फ़ैसला किया कि हम इन अहकामात को मानने से इनकार कर देंगे। और उन्होंने इन अहकामात को मानने से इनकार भी किया और मेरा ख़्याल है उन्होंने उस स्टेज के ऊपर रिज़ाइन भी किया या उनको फ़ौज से बरतरफ कर दिया गया था, सैक कर दिया गया था। ब्रिगेडियर अशरफ, ब्रिगेडियर नियाज़ और ब्रिगेडियर इश्तियाक। ब्रिगेडियर अशरफ, ब्रिगेडियर नियाज़ और ब्रिगेडियर इश्तियाक जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त में बेइंतहा इजाफ़ा किया। वो फ़ौज से तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक मोमेंटम सेट किया जिसमें बाकी फ़ौज के अफसरों को एक मॉरल करेज मिली। उन्हें एक एहसास हुआ कि फ़ौज का एक ज़मीर है, उसकी एक कॉन्शियसनेस है। और उसके बाद वो तो चले गए, रिटायर हो गए, निकल गए। लेकिन पिछले 50 बरस में मैंने दर्जनों दफ़ा देखा कि पाकिस्तान फ़ौज के अफसरों ने, इवन जनरल मुशर्रफ जो हैं, वो जनरल नियाज़ की बेइंतहा इज़्ज़त करते थे। जनरल नियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, सॉरी, ब्रिगेडियर नियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। उसी ज़माने में वैसे एक और भी किस्सा था जिसके जनरल चिश्ती जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते थे कि जब मस्जिद शुहदा के करीब फायरिंग हुई तो सिपाहियों ने फायरिंग जो है वो नहीं की, उन्होंने हवा में गोलियां मार दी। इस वाक़े के ऊपर, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया है, इस वाक़े की असल हकीकत के ऊपर मुझे ख़ासा शक है। मेरा ख़्याल है कि फ़ौज के जो जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है, दुनिया की हर फ़ौज, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कि वो इस तरह से नहीं ऑर्डर्स कर सकते कि अगर उनको ऑर्डर्स हो के स्ट्रेट शूट करें तो हवा में गोलियां मार दें या बिल्डिंग्स के ऊपर गोलियां मार दें। मेरा ख़्याल है वहाँ पे थोड़ा सा प्ले था और उस चीज़ को इस्तेमाल किया गया एक नैरेटिव शेपिंग के लिए। ताहम ट्रिब्यूट टू एंड रिस्पेक्ट टू ब्रिगेडियर अशरफ, ब्रिगेडियर नियाज़ एंड ब्रिगेडियर इश्तियाक। ये मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं ज़िक्र इसका इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये बात इंक्रीजिंगली कन्फर्म होती चली जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज की मॉरल डिग्रेडेशन और उसके इन्हतात की ये सूरत हाल है कि जब फ़ौज के एक कर्नल साहब ने और जूनियर अफसरान जो हैं उन्होंने परेशानी का इजहार किया। एक कर्नल साहब के बारे में तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लली उनका नाम कर्नल ज़फ़र था, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ पर गोली जो है नहीं चला सकते डी चौक पे 26 नवंबर को। तो उस वक़्त जो ब्रिगेडियर थे इंचार्ज उस पूरे ऑपरेशन के, वो इतने मोर लॉयल देन द किंग थे कि उन्होंने खुद से गोली चलाने के प्रोसेस का आगाज़ किया 26 नवंबर 2024 को। और अब इसको इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में इन ब्रिगेडियर साहब की शख्सियत से, उनके नाम से, उनके ओहदे, उनकी पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इस मौके पे ये बताना भी ज़रूरी है कि किस तरह पुलिस के अफसरान ने, एएसपीज़, एक से ज़्यादा एएसपी जो है वो वहाँ से गुम हो गया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के लोगों पे डी चौक पे, इस्लामाबाद पे गोली जो है वो नहीं चला सकते। ये इस्लामाबाद जो मैसेकर है, इसकी याद को हमने मद्धम नहीं होने देना। हमने और वाक़यात को कहते हैं ना, इवेंट्स टेक ओवर, ये हमारा एक बहुत बड़ा बेहिसी होगी, गैर इंसानी फ़ेल होगा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम इस वाक़े के बारे में बात करना जो है बंद कर दें। इसीलिए मैंने इस चीज़ से ही, इस वाक़े की तरफ इशारा करके मैंने अपने इस वीलॉग का मैंने इस वक्त आगाज़ किया। मेरा इस वक्त वीलॉग शायद पाकिस्तान में कम लोग देख रहे हों, बिकॉज़ पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सुबह है, लेकिन अमेरिका में और इसको नॉर्थ अमेरिका के अंदर और इसको यूरोप में इस स्टेज के ऊपर देखा जाएगा। और मैं आपके लिए बहुत सा यहाँ पे कुछ मटेरियल या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कहिए एक एनालिसिस में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप में से सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अब तक ये नोट किया होगा कि किस तरह से वन कैबिनेट मेंबर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम के एक मेंबर ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं है, एम्बेसडर रिचर्ड ग्रेनल, जो एनवॉय हैं फॉर स्पेशल मिशंस, उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो कितनी मकबूल है
اور ان کے پاس کیا سٹینڈ پوائنٹ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی امریکہ کے اندر پاکستان کے پولیٹیکل نیریٹو اور اس کے بارے میں اس کو انہوں نے چینج بھی کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ اس کی چینج کے دیکھا دیکھی اور بھی کیبنٹ ممبرز اور بھی کانگریس مین اور بھی سینیٹرز جو ہیں وہ سینسٹائز ہو رہے ہیں اس ایشو سے. آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیو نیوز، جس کو ہتھوڑے کے طور پر پاکستان کے چودھری نظام الدین صاحب استعمال کر رہے ہیں جیو نیوز کے بہت سے امپلائیز کو، ان کی ایک حرکت کی وجہ سے جب انہوں نے رچرڈ گرینل کے بارے میں انہوں نے ایک سٹوری لگائی، ایک ٹویٹ کیا، اس کے بعد سے رچرڈ گرینل کو کسی نے سینسٹائز کیا، ان کو اس ایشو کا پتہ چلا، اور اس کے بعد سے وہ میرا خیال ہے کئی ٹویٹ اس حوالے سے کر چکے ہیں. اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹویٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے جب رچرڈ گرینل نے جیو نیوز کو اٹیک کر کے انہوں نے دوبارہ کہا کہ بھائی جس اٹیک کیا جیو نیوز کو، انہوں نے کہا کہ آئی ول سے اگین ریلیز عمران خان. وہ جو ٹویٹ تھا اس نے 24-36 گھنٹے میں 10 ملین دفعہ اس کو ویو کیا گیا، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ دفعہ. اب تو میرا خیال ہے اس کو تقریباً 11-12-13 ملین لوگ شاید اس کو ویو کر چکے ہیں. رچرڈ گرینل کو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ایشو ہے کہ عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کیفیت ہے، یہ دنیا بھر میں پاکستانی کیسے اس وقت محسوس کرتے ہیں ایشوز کے بارے میں، ان کی پوزیشن ہے کیا، اس سے رچرڈ گرینل کو احساس ہوا. اب اس کا لرننگ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اور اس کے بارے سے ٹویٹ کیے. پھر بہت سے پاکستانی جو ایسوسیشنز ہیں، اینٹیٹیز ہیں، لوگ ہیں، ان کی ٹویٹس کو انہوں نے رسپونڈ بھی کیا. اور یوں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی امریکنز نے، بلکہ دنیا بھر کے جو پاکستانی ہیں، انہوں نے ایمبیسڈر رچرڈ گرینل کو، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں، انہوں نے انگیج کر لیا ہے. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیوریج ہے. میں اگلے ویلاگ میں، ابھی میں جلدی میں ہوں، ظاہر ہے وقت اتنا نہیں ہے، اگلے ویلاگ میں بہت سے امپورٹنٹ اور ریلیونٹ جو کیبنٹ ممبر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے، ان کے پکچرز، ان کی تصاویر اور ان کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں، اور ان کی تھوڑی سی پروفائل آپ کو میں کہ کیوں وہ امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے، میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا تاکہ آپ ایک پروسیس آف انگیجمنٹ میں آپ لوگ سب حصہ لے سکیں. آپ نے پروسیس آف انگیجمنٹ میں پولائٹ، سوفیسٹیکیٹڈ، اچھی پڑھی لکھی شستہ لینگویج بھی یوز کرنی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا ویسٹرن نارتھ امریکن پرسپیکٹو کو کہ چیزیں کس طرح سے دیکھی جاتی ہیں اس طرح سے آپ کو لے کے چلنا ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے اس وقت ایشوز ہیں ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے، وہ جمہوریت کا قتل عام ہے. کس طرح سے پاکستان میں الیکشن کو لوٹا گیا، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی اس وقت کیا صورتحال ہے، پاکستان میں کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ٹویٹر بند ہے، سوشل میڈیا پہ مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں کو کس طرح سے دبا دیا گیا ہے، ہائی کورٹس کا کیا کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کا کیا کیا گیا ہے، کس طرح سے ایک امینڈمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کی تمام تر حیثیت جو ہے اسے ختم کر دیا ہے. تو صرف عمران خان ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا آپ کا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے انسانی حقوق، پاکستان کی میڈیا فریڈمز، پاکستان کے اندر بے تحاشا پولیٹیکل پریزنرز، پاکستان کے اندر ڈیو پروسیس آف لا. امریکن جو ٹرم ہے اس کو سمجھنے کی وہ ہے ڈیو پروسیس آف لا. پاکستان میں ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. جب آپ پروسیس آف لا سے آپ کسی کو سزا دیتے ہیں وہ ایک اور بات ہوتی ہے، پاکستان میں ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. یہ کی ٹرمز ہیں، میں پھر اس کی اگلے ویلاگ کے اندر بات کروں گا. لیکن ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے بار بار، وہ اسلام آباد کا قتل عام ہے کہ کس طرح اسلام آباد کے سینٹر میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے قریب، پاکستان کی سپریم کورٹ کے قریب، نیشنل اسمبلی کے قریب، پاکستان کی پریزیڈنسی کے قریب، الجزیرہ اور جیو، ایک طرف الجزیرہ کا دفتر ہے ڈی چوک کے اوپر جو انٹرنیشنل ریجنل اسے کہتے ہیں میڈیا پلیٹ فارم ہے، دوسری طرف اسے کہتے ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑا سو کالڈ اردو کا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کا اخبار بھی ہے اردو اور انگریزی کا، اس کے دفتر کے قریب یہ قتل عام کیا گیا. یعنی بے حسی اور انسینسٹیوٹی کی بھی کوئی انتہا جو ہے ہوتی. اب اس قتل عام کے حوالے سے آپ سب کے اوپر یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ آپ خود اس کی زیادہ سے زیادہ حقائق سے اپنے آپ کو فیملیئر کریں. آپ نے جو ہے نا غلط بیانی نہیں کرنی، آپ نے صحیح طرح سے چیزوں کو سمجھنا ہے. اب تک کی جو انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک وہ سٹیج تھی کہ ہمیں فیکٹ ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کہ کیا ہوا 27 نومبر کو، 26 نومبر کی رات کو. پھر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بے نظیر شاہ ایک اینکر پرسن ہیں، رپورٹر ہیں، کامنٹیٹر ہیں جیو نیوز ہی کی، لیکن بہت ہی کنوکشن ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں. میرے سے کوئی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو ٹویٹر وغیرہ پہ ہی دیکھا ہے، ٹی وی پہ دیکھا ہے. تو شی از اے وومن آف گریٹ کنوکشن. تو میں نے ان کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے ریکارڈ یہ شو کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو
یہاں پر زخمی حالت میں یا مردہ حالت میں 4:30-5 بجے لایا گیا ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ کیا تھا اس وقت کہ یہ فائرنگ تو رات کو بہت دیر سے شروع ہوئی ہے, یہ کون سی ڈیڈ باڈیز ہیں. اب ہم سچویشن دیکھیں, اب دس از ہاؤ, جب چیزیں آہستہ آہستہ مختلف ڈائریکشن سے آپ کے سامنے انفارمیشن آتی ہے تو حقیقتیں کھل جاتی ہیں کہ جو سنائپر فائر ہیں, ابھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سنائپر فائر شام کے 4-4:30 بجے سے انہوں نے شروع کر دیا اور شام کے 6 بجے تک یہ 12 لوگ جن کی ڈیڈ باڈیز کی بات ہو رہی ہے, یہ 12 لوگوں کی ہلاکت جو ہے, جو 12 شہید ہیں, یہ تو شام کے 6 بجے تک ہو چکی تھی. اور رات کے 11 بجے کے بعد انہوں نے جو قتل عام کیا ہے, جو ڈی چوک سے لے کر پرنسپل اس کا ٹارگٹ ہے چائنا چوک تک, اور پھر چائنا چوک سے آگے لے کے کلثوم ہاسپٹل تک, وہاں تک جو انہوں نے میسو کلنگ کی ہے, وہ میسو کلنگ میں جن لوگوں کو انہوں نے گھائل کیا وہ زخمی تھے یا مردہ تھے, انہیں یہ اٹھا کے لے گئے ہیں. جب آپ نے اس کی ویسٹرن ورلڈ میں بات کرنی ہے تو آپ نے اس میں بنانا میسیکر 1928 کی ضرور بات کرنی ہے, اس لیے کہ ویسٹرن ورلڈ کے میڈیا کو, یہاں کے طبقوں کو, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو, ایکیڈیمکس کو اس کا پتہ ہے کہ کیسے کولمبیا کی فوج نے جب لوگوں کا قتل عام کیا تو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے گئے ٹرین اسٹیشن سے, اس کو سمندر میں انہوں نے بہا دیا, اس کو انہوں نے جلا دیا, انہوں نے اس کو دفنا دیا. تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ بھی کرنا ہے. تو یہ میرا پہلا میں ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب میں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر چلوں. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جو فرائیڈے کا دن تھا اس میں شام کے قریب عمران خان کی بہن, ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک پریس ٹاک کی, بڑی مختصر سی. اسے آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ عمران خان, ان سے سوال پوچھا گیا سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے, فورن ریمیٹنسز کو بند کرنے کے حوالے سے, روکنے کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر سنڈے تک ہمارے جو 2 مطالبات ہیں, جو بالکل جائز و مناسب مطالبات ہیں, کہ 9 مئی 2023 کے حوالے سے 26 نومبر 2024 کا جو قتل عام ہے اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, یہ کون سی اتنی عجیب چیز ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. اور سیکنڈلی کہ جن کو آپ نے انڈر ٹرائل لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے ان کی بیل ہونی چاہیے, ان کو جو ہے رہائی ملنی چاہیے. اسی چیز پہ ان سے القادر ٹرسٹ کے کیس کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا. تو علیمہ خان صاحبہ جو تھیں بالکل ریئلسٹک تھیں, انہوں نے کہا کہ جج صاحب کے تو الفاظ تو ان کے ایگزیکٹلی یہ نہیں, الفاظ میں ان کے ڈال رہا ہوں, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جج صاحب بیچارے کیا کریں گے, جج صاحب کے ٹون, مینر, یہ باڈی پوسچر کو آپ دیکھیں, ان کو تو جو کہا جائے گا, جو ان کو ریٹن ڈیسیجن اوپر سے آئے گا وہی جج صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے. آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی ایک سکسنٹ قسم کی پریزنٹیشن دی تھی پریس ٹاک میں. انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے یہ کیس جو ہے یہ بالکل کمزور کیس ہے, اس کیس میں پیسہ پاکستان کے اندر آیا, پیسہ پاکستان کا جو 190 بلکہ 170 ملین انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ پاؤنڈ جو برطانیہ سے نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے ریلیز کر دیے, اور وہ ملک ریاض کے خاندان نے ایز پر دی ایگریمنٹ انہوں نے لا کے سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رجسٹرار نے ایز پر دی ڈائریکشنز اینڈ انسٹرکشنز آف دا چیف جسٹس آف پاکستان ان کو انویسٹ کیا, اس پہ فردر انٹرسٹ و منافع بھی کمایا گیا. اور پروسیکیوشن کے اپنے وٹنسز جو ہیں وہ عدالت کے سامنے یہ بات مان چکے ہیں, اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان اور ان کی ہمشیرہ کا اس ٹرسٹ کی رننگ کے ساتھ, اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. انہوں نے کسی بھی طرح سے اس کے ٹرسٹ سے انہوں نے فائنینشیل فائدہ نہیں اٹھایا. البتہ اس ٹرسٹ کے نتیجے میں سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹی ایک پنجاب کے نسبتاً انڈر ڈیولپڈ, پوٹھوار اور پنجاب کے درمیان ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے, سہاوا اور دینا کے درمیان, جہاں پر یہ بنائی گئی اور جہاں سینکڑوں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت زیادہ طلباء کو اسکالرشپس بھی وہاں پہ مل رہے ہیں اسی ٹرسٹ کی وجہ سے. اور یہاں پر لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ کی فیکلٹی بھی اس کے ساتھ انوالو ہے, اور گورنمنٹ کالج لاہور جو بہت ہی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ بھی اس کی ایفیلیشن ہے. تو انہوں نے یہ سارا اس وقت بیرسٹر نے ایکسپلین کیا تھا. علیمہ نے یہاں پر ایک بڑی بات کی, بڑی چھپتے ہوئے, بڑے انہوں نے ریلیکس موڈ سے ریئلسٹکلی انہوں نے بات کی, ہنستے ہوئے انہوں نے یہ بات کی, لیکن بات بڑی جو ہے وہ دردناک ہے. انہوں نے کہا عمران خان ہی کے بارے میں نہ سوچیں, آپ اپنا سوچیں. جس ملک میں عمران خان کو اچھا کام کرنے کے اوپر, نیک کام کرنے پہ, ایک خدمت کا کام کرنے کے اوپر اس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے, جہاں تمام چور ڈاکو واپس آ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, اس ملک میں آپ سب کا کیا ہوگا؟ دیٹ واز ویری میں سمجھتا ہوں ایک چلنگ تھنگ. ذرا سوچیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ملک کی سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے. وہ اور ایشوز کے اوپر میں بات کر دوں تو میں بات ختم کرتا ہوں, اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں.
پہلی کا تعلق ہے اس ڈیبیٹ کے ساتھ جو پاکستان میں سوشل میڈیا کے نام پہ یا سوشل میڈیا کے خلاف کروائی جا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا پہلے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا یا اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اس میں جھونک دیا گیا ہے. ان سب بیچاروں کی جو بچی کچی ریپوٹیشن تھی اس سے بھی تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن میں کوشش میں دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا لیکن میں کر نہیں سکا. میں کروں گا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک ڈاکومنٹری سٹائل کا ویلاگ آپ کے سامنے رکھوں جس میں بہت سی آپ کو میں آپ کو آرٹیکلز دکھاؤں, میں آپ کو امیجز دکھاؤں, بہت سے میں پکٹوریلز آپ کو دکھاؤں تاکہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کی ساری جو ڈیبیٹ پاکستان میں کروائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ انتہائی احمقانہ, بے تکی, اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی اس کا پیر ہے. اس کی وجہ یہ کہ جس کو سوشل میڈیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا ہمارے خلاف ہے, وہ در حقیقت از دا میڈیا, از دا نیو میڈیا اور از دا میڈیا. دا میڈیا وہ اس لیے بن گیا ہے کہ پاکستان کا جو روایتی ٹریڈیشنل میڈیا ہے چونکہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, چونکہ اس کو کچھ کہنے, بولنے, سننے, دکھانے, اس کو تصویریں دکھانے, امیجز دکھانے. عمران خان کی فورسز میرا خیال ہے تصویری وہاں نہیں دکھائی جا سکتی. اب شاید پہلے تو نام لینے پہ پابندی تھی. تو جب پاکستان کے ٹریڈیشنل میڈیا کو کہنے, سننے, بولنے, انالیسس کرنے, اوپینین دینے, واقعات کو ڈسکرائب کرنے کی اجازت نہیں ہے, جب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ فوج نے 26 نومبر کو قتل عام کیا, ڈی چوک سے چائنا چوک تک, چائنا چوک سے لے کے کلثوم ہاسپٹل تک, اور لاشوں کو ٹرکوں میں ڈال کے وہاں سے لے گئے ہیں, اور یہ بنانا میسیکر 1928 کی طرح کی انہوں نے چیز کی ہے جو دنیا کی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخ کا چیپٹر ہے. تو پھر پاکستان کا آپ نے جو روایتی میڈیا تھا, یہ سارے آپ کے 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں, یہ سارے اخبارات ہیں, کب آپ نے دیکھا ہے کہ ڈان اخبار نے, یہ ٹریبیون اخبار نے اسلام آباد کے قتل عام کے اوپر ایک میسیکر لکھا ہے؟ تو جب آپ نے ان سے ان کی تمام تر صلاحیت اور کیپیسٹی چھین لی ہے تو ان کی حیثیت ہی آپ نے ختم کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں, اصل میں یہ سوشل میڈیا نہیں ہے, دس از دا میڈیا. اس کی پاکستان میں امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے فار ڈفرینٹ ریزنس, لیکن ہندوستان میں سوشل میڈیا ورسز دی لوکل میڈیا جو ہے ان کا, اس کے درمیان میں اتنا ڈفرینس, اتنا گریڈینٹ نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے گزشتہ 10 برس کے اندر 2014 کے بعد سے ہندوستان کا جو روایتی اخبارات کا میڈیا ہے, جو ان کا پرنٹ ہے, جو ان کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں, اس کے اندر انہوں نے آر ایس ایس اور بی جے پی نے بڑی پینیٹریشن کی ہے, بڑی ڈسپلیسمنٹ کی ہے. بہت سے ٹیلی ویژن چینلز کو یا تو خرید لیا گیا ہے یا ان کے اندر انویسٹمنٹس کی گئی ہیں. جس طرح سے برکھا دت کو, کرن تھاپر کو مارچنگ آرڈرز دے دیے گئے, ان کو ان کے ٹیلی ویژن چینل این ڈی ٹی وی اور مختلف چینل سے ان کو نکال دیا گیا. تو وہاں پر بھی جو اپوزیشن ہے اور بہت سے جو اینالسٹ ہیں وہ ہندوستان کے میڈیا کے لیے گودی میڈیا کی ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ یعنی یہ بی جے پی کی سرکار کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت سی ایسی چیزیں الیکشن کے حوالے سے جو انالیسس, جس طرح سے بہت سے ویلاگرز نے, جیسے جرمنی میں بیٹھے ہوئے دھروو راتھے نے جو انالیسس دیا وہاں پر, وہ ہندوستان کا ٹریڈیشنل میڈیا نہیں دے سکتا تھا الیکشن سے پہلے, اور ہندوستان کے ٹریڈیشنل میڈیا کے اندر جو انالیسس آفر کیا جا رہا تھا الیکشن کا, وہ غلط ثابت ہوا. بٹ ہیونگ سیڈ دس, ان تمام چیزوں کے باوجود ہندوستان کے اندر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کا گلا اس طرح سے نہیں گھونٹا گیا. اس میں اور پاکستان کے میڈیا میں اب آج اس وقت زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے چونکہ گریڈینٹ اور فالٹ لائن, یہ ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں ہے ان کے اور ان کے سو کالڈ سوشل میڈیا میں, اس لیے وہاں یہ والے حالات نہیں ہوئے, اور وہاں سوشل میڈیا اتنا بڑا چیلنج بھی نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کے جرنیل اس کو پاکستان کے اندر پرسیو کرتے ہیں. میں ایک دو کامنٹس اور کر دوں, میں اس کو بعد میں پکٹوریل آپ کو اگلے ویلاگ میں دکھاؤں گا. یہ جو انگریزی کا لفظ میڈیا ہے یہ ایک پلورل اسپیشل لفظ ہے, پلورل ہے لفظ میڈیم کا. اور یہ جو میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا انسٹرکشنز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یہ نالج کو آپ پھیلاتے ہیں, ہدایات, آرڈرز کو آپ دیتے ہیں, اس کی شکل اور اس کی فارم جو ہے وہ ہمیشہ سے تبدیل ہوتی رہی ہے. ابھی آپ کو ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام نظر آ رہے ہیں, لیکن آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے رومن بادشاہ, پرشین ایمپررز جو ہیں, وہ پتھروں کے اوپر اپنے ایڈکٹ اور اپنے احکامات کو لکھ کر سڑکوں پہ, شہروں کے اندر, سینٹرل جگہوں پہ اور شاہراہوں کے اوپر اس کو نصب کر دیتے تھے. رومن ایڈکٹس, لا آف دا سیزر, لیکس سیزیریا فار انسٹنس, ایک بڑا انٹرسٹنگ میں قانون آپ کو بتاتا ہوں جس کو جگہ جگہ روم میں نصب کیا گیا تھا کہ ایک رومن بادشاہ نے
یہ حکم دیا لیکس سیزیریا کہ جب ایک حاملہ عورت کی ڈیتھ ہو جائے اگر، تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے بچے کو نکالنے کی کوشش کی جائے، اس کے بچے کو، اور اگر اس کا بچہ بھی مردہ ہے، اگر بچ جائے تو بڑی بات ہے، اور اگر اس کا بچہ مردہ ہے تو اس کو الگ سے دفن کیا جائے. یعنی حاملہ ماں کے پیٹ کے ساتھ حاملہ عورت کو اور بچے کو آپ اکٹھے نہیں دفن کر سکتے تھے رومن امپائر میں. ایز پر لیکس سیزیریا اس کو آپ کو الگ الگ دفن کرنا پڑتا تھا، اور پورے رومن امپائر میں اس کے ایڈکٹس جو ہیں وہ لگا دیے گئے. بعد میں پھر پارچمنٹ پہ بہت لکھا جاتا تھا، آپ نے وہ پارچمنٹ دیکھے ہوں گے فلموں کے اندر، کیسے ایک رول ہوتا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے. پھر 14ویں-15ویں صدی کے اندر جب گٹنبرگ کا پریس آیا یورپ کے اندر، کتابیں آ گئیں. اس سے پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، میڈیم کی شکل چینج ہو گئی. پھر اس کے بعد جب 19ویں صدی کے اندر، 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی میں، جس کو پہلے پیمفلٹیرنگ یا پیمفلٹ کہتے ہیں، جو پہلے اخبار کی شکل تھی، وہ ایک بڑا سا کاغذ ہوتا تھا، سمپل ایک صفحہ ہوتا تھا جس کے فرنٹ اور بیک کے اوپر سائیکلو سٹائل طریقے سے موٹی موٹی چیزیں لکھی ہوتی تھیں، جس کو شہروں کے درمیان میں، لندن میں، مانچسٹر میں لوگ اس کو بیچتے تھے. اس کو پینی پریس بھی کہتے تھے. پھر بعد میں 1 کے 2 صفحے ہو گئے. جب یہ کئی صفحوں والا اخبار آیا، اس سے حکومتوں کو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس قسم کے جو بڑے اخبار تھے ان کی چونکہ مالی اور لاجسٹک نیڈز ہوتی تھیں، تو حکومتوں کو ان سے ریلیشن شپ یورپ میں رکھنا ہوتا تھا، ان کو بھی ان سے رکھنا ہوتا تھا. تو کسی حد تک حکومت کو ان پہ ایک ریگولیٹری کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہو گیا. جب 1990 کے بعد انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تو تمام جو پرنٹ اخبار تھے وہ نیٹ کے اوپر چلے گئے. آج آپ کو یہ سارے ایکسپریس ٹریبیون، نیو یارک ٹائمز وغیرہ سب آپ کو نیٹ کے اوپر ملتے ہیں. تو یہ ساری فارم مسلسل تبدیل ہوتی رہی ہے. جس چیز کو ابھی آپ ٹویٹر کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، یوٹیوب کی شکل میں، انسٹاگرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ محض انفارمیشن پلیٹ فارمز ہیں. دس از دی میڈیا تھینکس ٹو دی جرنلز آف پاکستان. اور اس کو، یہ سوشل میڈیا تو ایک ٹوٹلی مس نارمر، مس لیڈنگ ٹرم ہے، جو شروع میں بعض پلیٹ فارم ایسے تھے جس کو لوگ سوسائٹل انٹریکشن کے لیے یوز کرتے تھے. اب تو ٹویٹر کیا سوشل میڈیا ہے، یہ یوٹیوب کیا سوشل میڈیا رہ گیا ہے. یہ سوشل میڈیا تھوڑا ہے، یہ تو دنیا کے سب سے بڑے ایڈورٹائزمنٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کے پیچھے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. دنیا بھر کی کمپنیاں ان کے اندر اپنے ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں، دنیا بھر کے لوگ اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح سے روایتی میڈیا کا سٹرکچر ہے، بالکل اسی طرح سے جس کو سوشل میڈیا کہا جا رہا ہے، یہ ٹوٹلی مسلیڈنگ چیز ہے. ایک ہمارے پرانے دوست انفارمیشن منسٹر تھے، آپ ان کے کومنٹریوں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو انفارمیشن سائنس کی کتنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے ان سے ہمدردی ہے، کیونکہ جس قسم کے دباؤ پاکستان میں لوگوں کے اوپر ڈالے گئے ہیں، اس سے لوگوں کی تمام تر اخلاقی اور سیاسی حیثیت جو ہے اسے ختم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب میں تھوڑا سا اس مسلس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے، پاکستان کے مسل ٹیکنالوجی پروگرام اور پاکستان کا نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کے اوپر جو سینکشنز لگائے گئے ہیں، اس کے اندر مجھے کچھ تھوڑا سا بڑی مجھے چیزیں حیران کن نظر آ رہی ہیں. میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. حرف آخر کے طور پہ میں تھوڑا سا ذکر کر دوں اس ڈیبیٹ کا جو 2 دن پہلے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے سینکشنز اناؤنس کیے پاکستان کے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس NDC اور اس سے ایفیلیٹڈ 3 جو کمپنیز ہیں کراچی بیسڈ. پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ یہ اپنی نوعیت کی کوئی پہلی سینکشنز نہیں ہیں انڈر دی ایگزیکٹو آرڈر 13,382. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پاکستانی کمپنیز جو ہیں ان کو اسی طرح سے سینکشن کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ریلیٹڈ ریسرچ لیبس ہیں، انہوں نے اس قسم کی درجنوں کمپنیاں بنا رکھی ہیں. جب بھی کچھ کمپنیوں پہ سینکشن لگ جاتے ہیں، وہ ڈسکور ہو جاتی ہیں، تو وہ اور کمپنیوں کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ سینکشنز ہیں کہ آپ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ایکسپورٹس نہیں کر سکتے، امپورٹ نہیں کر سکتے، بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. اس حد تک کی یہ سینکشنز جو ہیں یہ کام کرتی ہیں. اور ان سینکشنز کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی، کچھ لوگوں سے میں نے ریلیونٹ پوچھا بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ آخر ہندوستان کا مسل پروگرام تو پاکستان سے زیادہ بڑا ہے اور ان کی رینج بھی مسلس کی زیادہ ہے، اگنی کی پاکستان کے شاہین کے مقابلے میں. تو ان کے وہ کیوں ایگزیکٹو آرڈر 13,382 کی زد میں نہیں آتے؟ اس کی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کی پرنسپل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسل پروگرام ہے، پاکستان رائیول جیو اسٹریٹجک گروپ کے اندر ریجن میں فال کرتا ہے. ہندوستان ایک امریکن الائنس کا حصہ ہے اور انکریزنگلی 1990s کے بعد سے وہ اس کا حصہ بنتا چلا گیا ہے. جبکہ پاکستان نہ صرف چین ریلیٹڈ الائنس کا حصہ رہا ہے ملیٹریلی، جس کو جنرل باجوہ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور وہ ٹھیک ہو نہیں پا رہی چیز، بلکہ پاکستان کا جو مسل پروگرام ہے اس کی کوآپریشن ماضی میں نارتھ کوریا کے ساتھ بھی رہی اور اس کی ابھی بھی کوآپریشن جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی اکتوبر میں جن کمپنیز کو ٹارگٹ کیا گیا، چائنیز کمپنیز کو، ان کے اوپر یہی الزام تھا کہ وہ پاکستانی مسل پروگرام کو سپورٹ کرتی ہیں. تو بیسک وجہ تو اس کی جیو اسٹریٹجک ہے. لیکن اس میں کچھ اور بھی ویکنیسز ہیں پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی.
پاکستان MTCR جو ہے مسل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا حصہ پاکستان جو ہے وہ نہیں ہے. اب چین جس کے خلاف یہ ساری سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، روس جس کے ساتھ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، وہ مسل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا حصہ ہیں. چین مسل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم MTCR کا حصہ 2004 سے. ہندوستان نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس میں MTCR میں ممبر بننے کے لیے، اور ہندوستان 2016 میں اس کا ممبر بنا ہے، چین کے ممبر بننے کے بھی 12 برس کے بعد. یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک کمزوری ہے، پاکستان کے اپنے آپ کو ہینڈل نہ کر سکنے کی کمزوری ہے. میں نے آپ شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ یس پاکستان کو ایک رائیول بلاک میں دیکھا جاتا ہے، لیکن جس رائیول بلاک میں دیکھا جاتا ہے اس میں تو بھائی چین بھی ہے، جس رائیول بلاک میں دیکھا گیا ہے اس میں تو پھر چلیں روس بھی ہے. وہ تو MTCR کے ممبر ہیں اور ہندوستان MTCR کا ممبر بن گیا ہے. ہم اگر MTCR کے ممبر نہیں بن سکے تو یہ شو کرتا ہے کہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ہم پہ فیتھ نہیں ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑی وجہ دی جاتی ہے کہ جس طرح سے ہم نے نیوکلیر پرولیفریکیشن ڈاکٹر عبدالقدیر بیچارے پہ الزام لگا دیا، یہ جو ہم اس قسم کی ڈبل ٹرپل گیم اور ڈرامے بازی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا انسٹیٹیوشنل لینڈسکیپ کے اندر ٹرسٹ نہیں ہے. اور اب ہم خود پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کیا خبریں مشہور کرتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے صلح ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہتے کچھ اور ہیں کر کچھ اور دیتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے مئی 9 2023 کا ناٹک کھیلا، پھر اب انہوں نے جو قتل عام کر دیا اب اس کی لاشیں لے کے دوڑ گئے. تو جب یہ پاکستان کے اندر جس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، اگر 100% یہ چیزیں دنیا میں نہیں کرتے تو اس سے کم از کم آدھی 85 یا 1/3 چیزیں بھی یہ دنیا میں اس قسم کی ڈرامے بازی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستانی حکومتوں کا اور پاکستانی اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ٹرسٹ نہیں ہے، ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے گوئنگ فارورڈ. اچھا، دوسرا مجھے اس میں تھوڑا سا پلے بھی نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک سینکشنز کا تعلق ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اپریل میں بھی لگیں، اکتوبر میں بھی لگے، اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں، لیکن جان فائنر جو ہیں، جو ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا کارنیگی انڈاؤمنٹ کے اندر جا کے بات کرتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ کہنا کہ پاکستان ایسی مسلز بنا رہا ہے لانگ رینج جو امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں، یہ بات نہ صرف مبالغہ آرائی پہ مبنی ہے بلکہ یہ خاصی عجیب و غریب قسم کی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے، میں اس حوالے سے بات حیران ہوں، بیکاز میں نے آپ کو ایک کتاب دکھائی تھی دی وار باب وڈورڈ کی لکھی ہوئی، وہ کتاب میں نے ختم کر لی ہے آلموسٹ. اس کے اندر جان وائنر کا کیریکٹر بار بار آ رہا ہے، اور جان وائنر اس کور ٹیم کا حصہ ہیں. یہ بیسیکلی پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں، یہ کوئی اس طرح سے ایکسپرٹ تو نہیں ہے. تو جان وائنر نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. اور یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جاتے جاتے آنے والی ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت سے ایشوز کھڑی کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جانتے بوجھتے کہ یوکرین کی جنگ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، انہوں نے یوکرین کو مزید پیسہ، مزید اسلحہ، مزید پرمیشنز، امریکن ایڈوانس مسل سسٹمز، جو امریکن آرمی کی ٹیکٹیکل ایڈوانس مسل سسٹمز ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اسی طرح نوئنگ فلی ویل کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا کی جنگ اور سول وار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لا تعلقی کی تھی، انہوں نے سیریا کی جنگ کر کے ڈیمسکس فتح کر لیا ہے، زائنسٹ لابی ایجنڈے پہ انہوں نے عمل کیا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ کوئی عجیب سی چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا شریف زرداری عاصم رجیم کے یہ بہت بڑے حمایتی ہیں، یہ بائیڈن ٹیم ہے. تو آئی ڈونٹ ریلی نو کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں مزید اس کے اوپر بھی تحقیق کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے ویلاگس میں اگر مجھے سمجھ آ سکے چیز تو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.